अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख। 2-3 रोज़ पहले हमें वादी तीरा खैबर पख्तूनख्वा से इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखने को मिले, जब हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में बच्चे, बूढ़े, जवान शदीद तरीन सर्द मौसम के अंदर अपना सारा सामान लपेट कर कहीं जा रहे हैं। बड़ा ही दिल को कुछ हुआ कि क्या ऐसा मामला हुआ कि ये जो सारे के सारे लोग हैं ये इतने ख़राब मौसम के अंदर, और फिर कुछ ऐसा भी हुआ कि गाड़ियां वहाँ पर स्टक हो गईं, इतनी बड़ी तादाद में लोग जा रहे थे तो सड़क पे सब जमा हो गए, जिसकी वजह से इतने शदीद मौसम के अंदर और ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की तरफ खदशा बढ़ गया। अब ये मामला बड़ा कंफ्यूजिंग सा था, क्योंकि इसके बाद हमने खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जो नुमाइंदे हैं मुख्तलिफ, उनकी स्टेटमेंट सुनी, और ये दावा किया गया ना सिर्फ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की तरफ से, बल्कि जो उनके स्पोक्स पर्सन हैं शफ़ी जानून की तरफ से भी, कि शायद तीरा के अंदर कोई ऑपरेशन होना है मुबैना तौर पर, जिसके लिए वहाँ पर नकल मकानी करवाई जा रही है, और वो भी इतने सख्त मौसम के अंदर। आज उससे मुतल्लिक सूबाई हुकूमत के जो इल्ज़ामात हैं उससे मुतल्लिक वफाकी हुकूमत के नुमाइंदगान सामने आए, वज़ीर दिफा और वज़ीर इत्तलात, जिन्होंने क्लैरिफिकेशन दी है इस मामले के अंदर। ये कहा गया कि सिर्फ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हो रहे हैं, नकल मकानी जो देखने में आ रही है वो मौसम की वजह से है, जिसकी ज़िम्मेदार सूबाई हुकूमत है, जिसका सबूत है कि सूबाई हुकूमत की तरफ से 4 अरब रुपए के फ़ंड्स जारी किए गए, और मुज़ाकराती अमल में डेप्यूटी कमिश्नर भी शामिल थे सारे के सारे मामले के अंदर। यानी वो जो एक जिरगा हुआ था, ऑपरेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या है सारा का सारा मामला उसके अंदर। खैर, ये जो आज 2 वफाकी वज़रा हैं, इन्होंने तो इसके अंदर कहा है कि ये इसको मामले को सियासत ज़दा किया जा रहा है, नकल मकानी का कोई ताल्लुक़ नहीं है ऑपरेशन से, ये सख्त मौसम की वजह से लोग नकल मकानी कर रहे हैं, जिसको सूबाई हुकूमत को इत्तला भी दी गई थी मुख्तलिफ नोटिफिकेशंस का हवाला देकर, जो कि गर्दिश भी कर रहे हैं। ये बताया जा रहा है कि अक्टूबर से मामला चल रहा है, और डिप्टी कमिश्नर खैबर हैं, उन्होंने सूबाई हुकूमत को बताया भी था कि मौसम की सख्ती की वजह से करना पड़ सकता है, लेकिन सूबाई हुकूमत ने इससे मुतल्लिक संजीदा इक़दामात नहीं किए, जिसका वो इल्ज़ाम वफाकी हुकूमत के ऊपर डाल रही है। सर, इस कन्फ्यूजन को भी दूर करते हैं, अपने तजियाकारों के सामने हमने सवाल ये रखा है कि आज वफाकी हुकूमत इससे मुतालिक जो जस्टिफिकेशन दे रही है, क्या उनका मौक़िफ़ दुरुस्त है? हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सैयद मोहम्मद अली साहब, रीमा उमर साहिबा, उमर चीमा साहब और इरशाद भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आपकी क्या राय है? आज ना सिर्फ ये कहा गया वफाकी वज़रा की जानिब से कि सूबाई हुकूमत इस मामले को सियासत ज़दा कर रही है, बल्कि ये भी कहा गया कि उनकी तरफ से ये नोटिफिकेशंस मुतअद्दिद मौजूद हैं और फंड्स का इजरा भी हुआ, फिर भी इन लोगों ने मामले को मिस हैंडल किया। क्या आप इससे इत्तफाक करते हैं या नहीं? अलीना, मैं थोड़ा सा इसकी बैकग्राउंड बताना चाहूंगा कि ये मामला, ये ऑपरेशन का फैसला कोई ओवरनाइट नहीं हुआ। ये पुराना मामला चल रहा है, और ये 2024 से ये इशू है, जब जो गंडापुर साहब हैं वो चीफ मिनिस्टर थे। और इसकी एक बैकग्राउंड थी कि उस टाइम उधर मिलिटेंट्स ने, वो हमारे जो सोल्जर्स हैं उनकी सर काट दिए थे, यानी कि बड़ा उनकी उनकी जो बॉडीज हैं उनको भी मसक कर दिया था। दूसरा ये है कि ये वो इलाका है कि जिधर से अफगानिस्तान से भी मिलिटेंट्स पाकिस्तान की तरफ आते हैं। तो काफी देर से ये चैलेंज रहा है कि हम उनकी फ्लो को, उनको इधर उनकी आमदरफ्त को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहले हमें उधर कंट्रोल होना चाहिए, हमारी उधर चेक पोस्ट होनी चाहिए। चेक पोस्ट बनाने के लिए माजी में भी कोशिश हुई कि उधर जो पुलिस को डिप्लाई किया जाए, सीपीडी जो है उसको डिप्लाई किया जाए, लेकिन यह है कि उधर जब भी कोई ऐसी एफर्ट हुई तो मिलिटेंट्स जो है उन्होंने स्नाइपर राइफल के जरिए बहुत सारे लोगों को, जो लॉ इन्फोर्समेंट के लोग हैं, उनको टारगेट किया। इस सारे तनाजुर में ये चीजें चल रही थी, और फिर पहले जब इसके बारे में ये फैसला हुआ कि हमने को ऑपरेशन करना है, तो उस टाइम जो उधर के कबायली जोमा हैं उन्होंने कहा कि आप पहले हमें एक मौका दें कि हम वो काम, हम इन लोगों के साथ नेगोशिएट करें। और इस सिलसिले में आज तक 26 जिरगे हो चुके हैं, सॉरी 56 जिरगे हो चुके हैं, 56। और जब वो खुद मायूस हो गए कि मिलिटेंट्स उनकी बात मानने को तैयार नहीं है, उनको ये था कि या तो आप अफगानिस्तान चले जाएं, हथियार फेंक दें, आप जो है पाकिस्तान में रह के ये काम नहीं कर सकते। जब वो नहीं माने तो उसके बाद से पिछले कुछ 6 माह से ये ऑपरेशन के हवाले से बातें चल रही हैं कि हमें ऑपरेशन करना चाहिए।
اس کا پہلے جو طے ہوا تھا وہ کوئی اکتوبر میں اس حوالے سے یہ باتیں طے ہوئی تھیں، اور جو لاسٹ جرگہ ہوا ہے وہ 31 دسمبر کو ہوا ہے۔ اب یہ جو بات ہو رہی ہے کہ ڈپٹی کمشنر نے کیا، ڈپٹی کمشنر نے جو یہ جو اس جرگے میں فیصلہ ہوا تھا، اور یہ جرگہ کیسا تھا کہ یہ پشاور میں ہوا، جس کو پریزائڈ کر رہے تھے چیف سیکرٹری، اور اس میں آئی جی ایف سی بھی شامل تھے۔ تو ادھر جو ہے یہ فیصلہ ہوا، قائد زمان نے کہا کہ ایک تو ہم لوگوں کو ادھر سے ہم چاہتے ہیں کہ بے شک ہم ادھر سے نکل جائیں، اس علاقے کو خالی کرا دیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہجرت جو ہے ایک بڑا تکلیف سے عمل ہے، تو ہم نہیں چاہتے کہ لوگ کیمپس میں رہیں، آپ ان لوگوں کے لیے کچھ سپورٹ اناؤنس کر دیں تاکہ وہ اپنا جدھر انہوں نے انتظام کرنا ہے وہ کریں۔ ہم نے خبریں دیکھیں، یہ خبریں چھپیں کہ 10 جنوری سے لوگ جو ہیں وہ ادھر سے نقل مکانی کریں گے، اور ان کو 2 ماہ کے لیے 2.5 لاکھ روپے اس مد میں دیے جائیں گے کہ ادھر جا کے نقل مکانی کے حوالے سے پھر جو ہے 1 مہینے کے لیے کچھ اس کا بھی تھا کہ 50,000 یا 1 لاکھ اس طرح سے اس کے لیے بھی تھا، اور یہ ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ 2 ماہ میں یہ عمل مکمل ہو جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ وہ چیز اس کے لیے پھر انہی کی کیبنٹ نے، یہ سہیل آفریدی جو ہے، انہی کی کابینہ سے 4 ارب روپیہ منظور بھی ہوا اسی ماہ میں، یہ نقل مکانی کے حوالے سے۔ پہلے بھی ہوتا یہ ہے کہ جو سردیوں کے موسم میں بہت سارے لوگ وادی تیرا سے کوئی 80% لوگ جو ہیں وہ موو آؤٹ کر جاتے ہیں۔ اس دفعہ جو چیز ایک ڈیفرنٹ ہوگی وہ یہ تھا کہ ادھر برف باری بھی ہوگی، جو نقل مکانی کا انتظام تھا، آگے لوگوں کو کس طرح آگے ادھر سے موو آؤٹ کرنا ہے، اس کے حوالے سے پروونشل گورنمنٹ کا کوئی پراپر انتظام نہیں تھا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کوئی ادھر بچے جو ہیں وہ ٹریپ ہو گئے ادھر برف میں، وہ چیزیں جو ہیں جب وائرل ہونا شروع ہو گئیں، پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ خود بڑے نروس ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف ان کے پاس عمران خان ہے کہ جو کہ کسی صورت میں ادھر آپریشن کے حق میں نہیں ہے، اور دوسری طرف ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر ہم پر ڈائریکٹ بات آئی تو یہ ہمارے لیے اے این پی جیسی سچویشن نہ بن جائے۔ وہ چاہتے یہی ہیں کہ ہم کسی طرح سوئے ہوں اور رات کے ٹائم آپریشن ہو جائے، ہم صبح اٹھیں ہمیں یہ پتا چلے کہ ہم خواب دیکھ رہے ہیں، آپریشن بھی ہو گیا، ہمارے جو مخالف ہیں وہ بھی مارے گئے، اور یعنی کہ وہ کیا کہتے ہیں سانپ بھی مارا گیا اور لاٹھی بھی نہیں ٹوٹی۔ اب یہ سارے تناظر میں انہوں نے اب اس پہ سیاست کر رہے ہیں کہ چیزیں جو کہ مینج نہیں کر سکے، ادھر لوگ جو ہیں وہ اس معاملے میں ریزنٹمنٹ بھی ہے کہ بھئی آپ لوگوں نے ایگری کیا تھا کہ نقل مکانی کے حوالے سے آپ نے ہمیں کہا تھا، اور ابھی جو آگے آپ نے کوئی ایسے پراپر انتظام نہیں کیے، اور پھر یہ ہے کہ ادھر سے برف باری ہو گئی، برف باری کی وجہ سے اب جو ہے آپریشن بھی نہیں ہو پا رہا، تو یہ چیزیں اسٹرک ہوگی، تو اس میں اب جو ہے نا بلیم گیم شروع ہو گئی ہے۔ اچھا کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ پروونشل گورنمنٹ کو کر رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ جو ہے اگرچہ اس کا بہت زیادہ رول ہے لیکن وہ کسی طور پہ اس کو ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ان سے اگر آپ پوچھیں، کل اس پہ جو ارشد عزیز ہے ہمارے ادھر سے پشاور سے، انہوں نے بڑی اس پہ ڈیٹیل رپورٹ بھی کی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے یہ سارے جو ہے فنڈز کا اجرا ہوا۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے وہ تو آپ کے ماتحت ہے، یا جو چیف سیکرٹری ہے وہ تو آپ کے ہی ہیں، صوبے کے نمائندے ہیں، تو پھر یہ کیسے سب کچھ ہو گیا؟ پیسے بھی آپ دے رہے ہیں، دوسری طرف آپ جو مخالفت بھی کر رہے ہیں، آپ چاہتے کیا ہیں؟ آپ کی کیا آپ کو کلیئرٹی ہے یا نہیں اس معاملے میں؟ اس معاملے میں ایک ابہام پایا جاتا ہے، اور ابہام میں جو ایک بہتر طریقہ انہوں نے تلاش کیا وہ یہ ہے کہ بس سیاست کرتے رہیں، لوگوں کو کنفیوز کریں، آپ تاثر یہ دیں جی کہ بھائی جی ڈپٹی کمشنر بھی ان کا ہے، فلاں بھی ان کا ہے، ہماری تو کوئی بندہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن ان کے حالات یہ ہیں کہ یہ خود بات کر بھی نہیں سکتے، یہ اندر سے خوفزدہ بھی ہیں، یہ اے این پی کے انجام سے خوفزدہ ہے کہ ہمارے ساتھ بھی وہ نہ ہو۔ لیکن یہ ہے کہ سیاست آپ اس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ادھر مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ایک بڑی تشویشناک بات ہے، ایک ادھر وہاں کے لوگوں کے حوالے سے ایگزیکٹلی بڑا تشویشناک ہے، لوگ سردی میں خوار ہو رہے ہیں، پس رہے ہیں، لیکن اس طرح سے بلیم گیم کھیلی جا رہی ہے۔ آپ نے جو کہا کہ صوبائی حکومت کا یہاں پر زیادہ ذمہ بنتا ہے، بھٹی صاحب کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ کیا صوبائی حکومت اس معاملے کے اوپر سیاست کر رہی ہے کیونکہ فنڈ سارے انہوں نے پہلے جاری کیے، سارے نوٹیفیکیشن سے ان کو اطلاع ملی تھی کہ کیا ہو سکتا ہے، لیکن ان کی غیر ذمہ داری تھی جس کو اب کور اپ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ بالکل بھی نہیں میڈم شیخ، وفاق کیا کم ہے؟ وفاق بھی سیاست کر رہا ہے، وفاق بھی پوائنٹ سکورنگ کر رہا ہے، وفاق بھی اپنی نائلیاں نالائکیاں اور اپنے جو سیاسی بیانیے اسی پہ چلا ہوا ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ماشاءاللہ چشم بدور کیا ملک ہے، کیا حکمران ہے۔ ایک کہہ رہا ہے آپریشن ہو رہا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے آپریشن ہو ہی نہیں رہا، تیسرا کہہ رہا ہے نہیں ارے بھائی
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो रहे हैं। अच्छा, एक कह रहा नहीं हमें तो टीटीपी वालों से, ये जो कालदम तंजीमें हैं, इनसे बातचीत करनी चाहिए, इनके बड़ों से बातचीत करनी चाहिए। दूसरे कह रहे हैं कि नो, कोई बातचीत होनी नहीं चाहिए, ऑल आउट जाना चाहिए। अच्छा, एक कह रहा है कि जिरगे हुए थे, बातचीत हुई थी कई बार, मामलात तय हो चुके थे, अब किस बात पे झगड़ा है। दूसरा कह रहा है जी कौन से जिरगे, कौन सी बातचीत, कौन से मामलात। एक दिखा रहा है कि देखो जी ये नोटिफिकेशन था, ये 4 अरब आपने रखे थे नकल मकानी करने वालों के लिए। दूसरा कह रहा है कि ऐसी बात ही कोई नहीं हुई, ये तो कोई और पैसे थे, किसी और मद में थे, किसी और काम के लिए रखे थे, और इस नोटिफिकेशन को गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। अच्छा, वादिये तीरा में दहशतगर्द मौजूद हैं और बाल बच्चों के साथ बड़े चैन से रह रहे हैं। अरे भाई, कौन से दहशतगर्द, वहाँ तो मासूम लोग हैं। दूसरा कह रहा है वो तो आम शहरी हैं। अच्छा, मतलब पाकिस्तान पर सियासत और सस्ती सियासत, मतलब लाशों पर सियासत और सस्ती सियासत। और हम जो कल तक, कई बार कह चुका हूँ कि जो कल तक दहशतगर्दी पर मुत्तफिक थे सानिया APS के बाद, और नेशनल एक्शन प्लान पर मुत्तफिक और मुत्तहद थे, आज ये हाल है हमारा। ना पाकिस्तान का दर्द है वफाक को और खैबर पख्तूनख्वा को, ना तीरा वालों का दर्द है, ना तीरा का दर्द है। अपने अपने बयानी हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था कि 65,000 लोग नकल मकानी कर चुके हैं, और मैं सुन रहा था अभी खैबर पख्तूनख्वा के सहाफ़ी को कि 12,000 ख़ानदान नकल मकानी कर चुके हैं, और ये सिर्फ बर्फ़बारी की वजह से या सिर्फ मौसम की वजह से ये नकल मकानी नहीं है। अच्छा, लग ऐसे रहा है मैडम शेख कि जैसे वफाक ट्रंप साहब के फेवरेट ग्रीनलैंड में है और खैबर पख्तूनख्वा श्रीलंका के कई नवाब में है। ना बेचारे एक दूसरे से मिल सकते हैं, ना बेचारों का एक दूसरे से आपस में रब्ता हो सकता है, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है। और कभी कभी जब वो ट्रंक कॉल मिलाते हैं वो PCO पे जाकर, तो वो भी दरमियान में कट जाती है। अब पता नहीं ये कब पाकिस्तान पर और पाकिस्तान के मफाद पर इकट्ठे होंगे, इकट्ठे बैठेंगे, कब ये एक दूसरे को कबूल करेंगे। ये हमारे यहाँ ये है कि नरेंद्र मोदी जो मुसलमान दुश्मन है, उससे मुज़ाकरात या बातचीत के लिए हम तैयार हैं। ये अफ़गान तालिबान और इस तालिबान हुकूमत से हम दोहा में भी मिलते हैं, हम इस्तांबुल में भी मिलते हैं, हम उनके साथ कितनी मीटिंग्स कर चुके हैं। आपस में नहीं मिलना, आपस में बातचीत नहीं करनी, नहीं, आपस में हमने बिल्कुल भी नहीं बैठना। हमने जो कुछ भी हो जाए इस मुल्क के साथ, हमने इकट्ठे नहीं बैठना। भाई, अब ऑपरेशन हो रहा है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या जो भी हो, ऑपरेशन हो रहा है, नकल मकानी भी हो रही है, और नकल मकानी सिर्फ बर्फ़बारी की वजह से नहीं हो रही, और इसमें सूबाई हुकूमत की भी नाअहली है। सूबाई हुकूमत भी मैनेज नहीं कर पाई होगी। लेकिन वफाक तो बिल्कुल ही उल्ट जा रहा है, वफाक तो बिल्कुल सारा मलबा उस पर डाल रहा है। भाई, खैबर पख्तूनख्वा में अगर कहीं नाअहली है, मिसमैनेजमेंट है, तो आप किस लिए हैं? हमारे ही सूबा है ना, आपका चीफ सेक्रेटरी है, आपका IG है, आपके FC भी अब आपके अंडर आ गई है, ऑपरेशन भी हो रहा है, तो आप बैठें उनके साथ, उनको बुलाएं, उनके साथ बैठें, वो चीज़ें पूरी करें। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसें, ये तकरीरें, वो तकरीरें, इससे मसला हल होगा? ये नालायकियाँ हैं मैडम शेख्स, और नाअहलियाँ हैं, और मिसमैनेजमेंट है, और पॉइंट स्कोरिंग है, और सस्ती सियासतें हैं। सवाल वहीं आकर खड़ा होता है कि मैं तो इस हक में हूं कि हमें ऑल आउट जाना चाहिए दहशतगर्दों के खिलाफ और दहशतगर्दी के खिलाफ। लेकिन अगर खैबर पख्तूनख्वा, अगर PTI वाले नहीं मानते, तो बुलाएं उनको, या बैठे उनके साथ, एक मरतबा नहीं, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा, चौथी मरतबा बैठे उनके साथ ये मामलात हल करें, और ये सारी चीज़ें करें। बिल्कुल दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। एक सवाल है मेरा फॉलो अप सर, बिल्कुल सही कह रहे होंगे आप, लेकिन अगर ऐसा ही था तो ये ऑपरेशन तो पहले भी हो सकता था, नकल मकानी तो अच्छे मौसम के अंदर भी हो सकती थी, ये सितंबर अक्टूबर के अंदर भी सब हो सकता था। फोर्स्ड ऑपरेशन उस वक्त क्यों नहीं किया, और फिर इस तरह से इतने शदीद मौसम का इंतज़ार क्यों किया गया? मैडम शेख, ये ऑन गोइंग था सारा कुछ। अच्छा। और मौसम भी बदल गए हैं, 20-20 साल रिकॉर्ड टूटे हैं, बर्फ़बारी के हवाले से भी, चीज़ों के हवाले से भी,
اور آن گوئنگ آپریشن تھا، اور چونکہ کوارڈینیشن نہیں تھی، چونکہ دونوں وفاق اور صوبے ایک پیج پہ نہیں تھے، تو یہ چیزیں لمبی ہوتی گئی، لنگر آن ہوتا گیا سارا کچھ، اور اس کا اینڈ رزلٹ یہ نکلا کہ سارا کوارڈینیشن سے ہوتا ہے، سارا معاملہ کوارڈینیشن سے نہیں ہو پایا، اور اس کی جو دوسری طرف شہید ہو رہے ہیں لوگ. سر آپ کی اطلاع کیا ہے کن کے درمیان میں کوارڈینیشن ہو رہی تھی؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں نا وہ نوٹیفیکیشن کے معاملے میں بھی کنفیوژن ہے، ابہام ہے جیسا ہمیں ہے. یہ کوارڈینیشن آپریشن سے متعلق جو آپ کہہ رہے ہیں وہ کس کے درمیان ہو رہی تھی؟ آپ کی اطلاعات کیا ہیں؟ اب دیکھیں میڈم شیخ کہ سہیل افریدی صاحب کا آبائی علاقہ ہے تیرا، ٹھیک ہے، ان پہ بھی پریشر ہے، جلدی بتا دیجیے ذرا. اور دوسرا عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے، وہ بھی ان پہ پریشر ہے. اور تیسری طرف آپریشن جاری بھی ہے، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، اور چوتھی طرف بظاہر وہ پیچھے ایک قدم ہٹے ہوئے ہیں، اور وفاق جو یہی میں تھوڑی سی نا اسی لیے کنفیوز ہوں. ایک طرف آپ کہتے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن جاری ہیں، وہ اتنی دیر سے جاری ہیں، ابھی عمر چیمہ صاحب نے ہمیں کانٹیکسٹ بتایا کہ ایک آدھ سال سے ایگزیکٹلی، تو تب تو نقل مکانی نہیں ہوئی. اگر اب ہو رہی ہے نقل مکانی تو جو وفاق جیسے اس کی وجہ بتا رہی ہے، کیا اس کے پیچھے وہ ہو سکتا ہے کہ موسم کی وجہ سے، اور واقعی میں صوبائی حکومت نے اس کو مس ہینڈل کیا ہے؟ میں آپ کے پاس واپس آتی ہوں، مجھے اس کو ذرا آگے بڑھانے دیجیے گا. ریما عمر صاحبہ، آپ کو کیا اس بارے میں سمجھ آتی ہے اور کیا آپ کی اطلاعات ہے؟ جی شکریہ رینا. اطلاعات تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، پر آپ کی طرح میں بھی کنفیوزڈ ہی ہوں. جو میں گیدر کر سکتی ہوں کہ دونوں وجوہات ہوں گی، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہوں گے جن کی وجہ سے شاید کچھ پاپولیشن وہاں کی چھوڑنا چاہتی ہوگی یا ریلوکیٹ کرنا چاہتی ہوگی، اور کچھ موسم کی وجہ سے بھی ہوگا. دونوں چیزیں ہی ساتھ چل رہی ہوں گی. لیکن میں ایکچولی جینوئنلی شاکڈ ہوں کہ اس طرح کی ایک ٹریجڈی ہے، اس پہ تو کنسنسس ہے نا ہر اکراس دا بورڈ، اکراس پولیٹیکل لائنز کنسنسس ہے. اٹس اے ٹریجڈی، اٹس اے کیٹاسٹروفی. ہزاروں لوگ ہیں، ہزاروں فیملیز ہیں، وہ اس وقت کتنی بری طرح سفر کر رہی ہیں. لیکن آپ ڈس انفارمیشن کیمپین دیکھیں. ابھی میں پڑھ رہی تھی شاندانہ گلزار صاحبہ کی ٹویٹ. انہوں نے کہا ہے یہ اس لیے کیا جا رہا ہے اکارڈنگ ٹو انکنفرمڈ سورسز. مطلب اس طرح کی کیٹاسٹروفی کے بیچ میں آپ یہ ٹویٹ کر رہی ہیں کہ اکارڈنگ ٹو انکنفرمڈ ان آفیشیل سورسز یہ ایئر بیس امریکہ کے لیے بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے، اور یہ منرلز کی ایکسپلوئٹیشن کے لیے کیا جا رہا ہے. اب کین یو بلیو دس؟ شاندانہ گلزار صاحبہ ایک امپورٹنٹ ممبر ہیں پی ٹی آئی کی، وہ اس طرح کی بات کریں گی ان دا مڈل آف اے کیٹاسٹروفی کہ یہ ایئر بیس کے لیے اور آئل ایکسپلوئٹیشن، منرلز کے ایکسپلوئٹیشن کے لیے کیا جا رہا ہے. پھر میں امیجز دیکھ رہی تھی. یہ کتنی غلط بات ہے کہ آپ اے آئی جنریٹڈ امیجز استعمال ہو رہی ہیں اس پوری کیمپین میں. اس کے علاوہ اور ممالک کی تصاویر، ویڈیوز جو ہیں وہ شیئر ہو رہی ہیں کہ یہ تیرا میں ہو رہا ہے. یہ دیکھیں ایک کیٹاسٹروفی ہے آلریڈی، اس پہ رپورٹنگ ہو رہی ہے، ہم سب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس میں یہ جو ڈس انفارمیشن کیمپین ہے یہ بہت ہرٹ کر رہا ہے جینوئن لوگوں کی جو پرابلم میں ہے، جن کی جینوئن گریونسز ہیں اس وقت، اور یہ اس پورے معاملے کو بہت پولیٹیسائز کر رہا ہے. تو میں اس کو سب سے پہلے مذمت کرنا چاہوں گی اس کی، کیونکہ میں نے جب اس کو فالو کیا مجھے زیادہ تر ڈس انفارمیشن ہی ملی. دوسری چیز یہ کہ جو بھی وجہ ہے، اب ایک تو میں دیکھ رہی ہوں کہ جو آج پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے جواب میں پی ٹی آئی کیا کہتی ہے، ان کی آفیشیل پوزیشن کیا ہے، شاید اس سے ہمیں کوئی آفیشیل کلیئرٹی مل جائے. اور تیسری بات میں کہوں گی کہ جو بھی اب وجوہات ہیں ایونچولی صوبے کی پرائمری ذمہ داری ہے، لیکن اگر صوبہ پوری طرح نہیں وہ ذمہ داری سنبھال سکتا اپنی، تو ہیومن لائفز آر ان ڈینجر، وہ سفر کر رہے ہیں. تو وفاق کو بھی مدد کرنی چاہیے اس ریلوکیشن میں تاکہ وہ جتنی اسموتھلی اب چل سکے اتنی چلے. اس میں آف کورس ویدر کا فیکٹر بھی ہے، وہاں پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز بھی ہو رہے ہوں گے، لیکن ریگارڈلیس آپ کی پاپولیشن سفر کر رہی ہے. صوبے کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے انسٹیڈ آف دیز ڈس انفارمیشن کیمپینز، اور وفاقی حکومت کو بھی اپنی اپنا ایک رول کرنا چاہیے. ان کے پاس ہے اختیار کہ وہ مدد کر سکتے ہیں ایسی سچویشن میں. بٹ ایز لائک یو میں بھی کنفیوزڈ ہوں کہ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے، کیونکہ مختلف لوگ مختلف رپورٹنگ کر رہے ہیں. انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. سید محمد علی صاحب،
آپ اس کا تجزیہ تبصرہ کیسے کریں گے؟ عموماً تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا واقعہ ہو اس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس کو سب سے زیادہ بینیفٹ ہو رہا ہے اس سچویشن کا، صورتحال کا، تو وہاں سے اسٹیبلش کیا جاتا ہے کہ کہاں پر چیزیں خراب ہو رہی ہیں. کیا ایسی سچویشن میں ہی ایسا ہے یا پھر یہ مشترکہ ذمہ داری ہے سب کی؟ بہت شکریہ علینا. میں تھوڑا سا اس پہ اپڈیٹڈ ہوں، میرے پاس کافی کرنٹ انفارمیشن بھی ہے. دیکھیں، آسان الفاظ میں 3 پہلو جو اس کے ہیں: موسم، جغرافیہ اور وہاں کی معیشت. اس کے میں ڈائنامکس آسان اور کم وقت میں ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں. دیکھیے، وادی تیرا کے کافی بڑا علاقہ ہے، لیکن خاص طور پہ وہاں کی ایک جو سب ڈویژن ہے باغ، یہ وہاں کے حوالے سے خصوصی صورتحال ہے. اور وہاں تقریباً 19,000 گھر ہیں اور 94,000 وہاں کی آبادی ہے. اور وہاں کی جو یہ اور ہر سال وہاں سردی ہوتی ہے. اس سال سردی زیادہ پڑی ہے، پورے دنیا میں سردی زیادہ پڑی ہے، وہ ایک ایسا ایسپیکٹ ہے. لیکن موسم کا اس کی جغرافی اور اکانومی سے بڑا گہرا تعلق ہے. یہ ایک جانب سے، جس طرح ابھی عمر صاحب نے بھی کہا کہ افغانستان سے لگتا ہے، تو وہ بڑا سوٹیبل اور کنوینئنٹ ہے اب ٹی ٹی پی کے لیے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے وہاں پہ. اور کیوں استعمال کرتا ہے؟ ایک ایسپیکٹ اس کا جغرافی ہے، دوسرا ایسپیکٹ وہاں کی اکانومی ہے. ان 94,000 کی آبادی کے جو 19,000 گھر یا خاندان ہیں، ان میں 12,000 ایکڑ کے اوپر پوست کی کاشت کی جاتی ہے. یہ وہاں کی اکانومی ہے، جہاں سے آپ کے وزیر اعلیٰ کا بھی تعلق ہے. تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے بڑا سوچ سمجھ کے چناؤ کیا ہے اپنے چیف منسٹر کا. اور اس کو آپ لنک کر لیں اس بات سے کہ کیوں مذاکرات پہ وہ زور دے رہے ہیں ٹی ٹی پی سے. کیونکہ ٹی ٹی پی ڈیپلی انٹرینچڈ ہے اس باغ سب ڈویژن میں. اور اس 12,000 ایکڑ کے اوپر جو ہر سال پوست کی کاشت کی جاتی ہے، یہ فال میں کی جاتی ہے اور موسم سرما میں اس کی کٹائی ہوتی ہے. اور جب موسم سرما میں اس کی کٹائی ہو جاتی ہے تو اس کو پروسیس کر کے باڑے اور پشاور کے ذریعے سے مارکیٹس میں پہنچایا جاتا ہے، جس کے لیے یہ خاندان جو کہ پوست کی کاشت اور منشیات کی پیداوار میں انوالو ہیں، وہ 60 to 70% ریلوکیٹ ہر سال کرتے ہیں. یہ ہے اس کی معیشت اور ایک اینول پروسیس. اب بڑا زبردست حکمت عملی کا مظاہرہ کیا سیاسی طور پہ پشاور کی حکومت نے. انہوں نے یہ کہا، انہوں نے دیکھا کہ ایک تو جو آپریشن کی بات ہے اس پہ واضح کرنا ضروری ہے کہ دیکھیں، پاکستان نے پچھلے سال 75,000 انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے، پورے پاکستان میں ہوئے ہیں. اور میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان میں کے پی کے سے کہیں زیادہ انٹیلیجنس بیس آپریشن ہوئے ہیں. اور تقریباً کوئی 230 سے 232 انٹیلیجنس بیس آپریشن آج بھی ہو رہے ہیں، روزانہ پورے پاکستان میں ہو رہے ہوتے ہیں. اور وہ ایک میں واضح کرنا ضروری اس لیے سمجھتا ہوں ایز اے سبجیکٹ ایکسپرٹ کہ اس کا انفینٹری کے جو روایتی آپریشن جس طرح 10 سال پہلے ہوتے تھے، ضرب عزب ہوتا تھا کہ جی ایک انفینٹری موو کر رہی ہے، پیچھے اس کو اسپیئر ہیڈ آرمرڈ کور کر رہا ہے، اس کو فائر سپورٹ آرٹلری دے رہی ہے، یہ اس نوعیت کے آپریشن نہیں ہوتے. یہ انٹیلیجنس بیس آپریشن کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی گھر میں کسی ڈیرے کے اوپر کوئی ایک بندہ دہشت گرد موجود ہے، اس کی کریڈیبل انٹیلیجنس ہے، تو صرف اس انڈیویجول کے خلاف آپریشن کیا جائے گا. وہ کوئی لارج سکیل آپریشن جو ہے، کوئی بمباری، کوئی ڈرون اٹیک، کوئی دوسری چیزیں نہیں کی جائیں گی. تو یہ آپریشن ہر وقت جاری ہیں. اس کا مطلب جو آپریشن کے بارے میں جو تجربہ اور انڈرسٹینڈنگ ہے وہاں کے لوگوں کی، وہ تھوڑی سی ڈیٹڈ ہے. اور میں ہائیسٹ لیول پہ جو پاک فوج کی قیادت ہے اس سے میری اس پہ بڑی تفصیل سے مشاورت ہوئی ہے کل. تو میں نے ان سے بھی یہ پوچھا، انہوں نے کہا ہماری حکمت عملی بدل اس لیے چکی ہے کہ لارج اسکیل آپریشن فوج کو بھی سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اس میں ہماری بھی کیجویلٹیز ہوتی ہیں، ادھر بھی کولیٹرل ڈیمیج ہوتا ہے اور پھر گریونس بھی کریٹ ہوتا ہے. اٹ از ناٹ این ایفیشینٹ اسٹریٹجی. تو زیادہ ایفیشینٹ اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ انٹیلیجنس کی بیسس پہ، چاہے وہ ہیومن انٹیلیجنس ہو، الیکٹرانک انٹیلیجنس ہو، سرویلانس ہو، ڈرونز کے ذریعے سے ہو،
کمیونیکیشن انٹرسپٹ تو آپ انڈیویجول کو آئیڈینٹیفائی کر کے ٹارگٹ کرتے ہیں اور اس کے لیے لارج آپریشن نہیں ہوتا. تو یہ پہلے بتانا صوبائی حکومت اور وہاں کے لوگوں کو بہت ضروری ہے کہ کوئی لارج اسکیل آپریشن نہ کیا جا رہا ہے, نہ اس کا فیصلہ ہے, اور نہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ہائیسٹ لیول آف اتھارٹی سے کہ نہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے سر. دوسری بات اور آخری بات کہ یہ جب فصل کٹی ہے اور لوگوں نے جو پوسٹ کی کٹائی ہے اس کو جا کے اب پروسیس کر کے بیچنا ہے منڈیوں میں, تو یہ ہر سال وہ 60-70% آبادی وہاں سے چلی جاتی ہے. دس از دا اکانومی دیئر. اور پھر اب انہوں نے بڑی زبردست سیاسی حکمت عملی یہ بنائی کہ انہوں نے بیانیہ بنایا کہ جناب بالکل صحیح کہا عمر صاحب نے, وہاں پہ 6 آفریدی ٹرائبز ہیں, اس میں سے ہر ٹرائب میں سے 4 نمائندے ہوتے ہیں جرگے میں, 2 ایکسٹرا ہوتے ہیں. 26 لوگوں کا یہ جرگہ ہے, اور یہ 26 لوگوں کے جرگے نے مل کر کے پی کے گورنمنٹ سے جو صوبائی حکومت ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کیا کہ جناب آپ ہمیں اس دفعہ ریلوکیشن کی کمپنسیشن دے, اور یہ کمپنسیشن پی ڈی ایم اے جو ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بجٹ میں سے 4 ارب روپے ایلوکیٹ کیے گئے ہیں. تو ایک طرف سے انہوں نے اس پہ سیاست بھی کر لی کہ جناب, اور آپ نے اس کا نوٹیفیکیشن ڈپٹی کمشنر کا دیکھا ہوگا, وہ پبلک ڈاکومنٹ ہے, ہر جگہ موجود ہے, نہیں تو میں بھی آپ سے شیئر کر دوں گا. اس میں کوئی آپریشن کی بات نہیں ہے, وہ سردی کی وجہ سے ریلوکیشن کی بات ہے جو کہ ایک حقیقت ہے, اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے 4 ارب روپے ایلوکیٹ ایمرجنسی کی وجہ سے ریلوکیشن کی بات کہی جا رہی ہے, بڑی اچھی بات ہے, لیکن اس کو آپریشن سے لنک کرنا اور ایک جسٹیفیکیشن اور ایک نیریٹو بنانا, اور پھر جس طرح ریما نے کہا بہت ہی مزاقہ خیز بات ہے کہ جہاں پہ وہ سب سے زیادہ ٹی ٹی پی انٹرینچڈ ہے اور جو وہاں پہ 3 ارب روپے بھتہ یا عشر وصول کر رہے ہیں ان پاپی کلٹیویٹر سے اپنی ٹیرر ایکٹیویٹیز کی فائنینسنگ کے لیے, وہاں پہ آپ کے خیال میں امریکہ آ کے ایئر بیس بنائے گا؟ مطلب دس از ریڈیکولس, یو نو. اوکے, ذرا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں, پھر ایک آدھ فالو اپ سوال ہے اور اپنے باقی تجزیہ کاروں کی رائے بھی ہے شامل کریں گے. وادی تیرہ میں بنی سچویشن کو ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, تجزیہ تبصرہ بھی کر رہے ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے محمد علی صاحب, آپ نے یہ کہا کہ ایسی صورتحال ہے خیبر پختونخوا حکومت کی کہ جیسے کلنگ 2 birds with 1 stone, ایک طرف سیاست بھی کر لی معاملے کے اوپر, دوسری طرف جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے اس سے پیسے بھی نقل مکانی کے لیے, موسمیاتی نقل مکانی کے لیے دلوا دیے. لیکن سر تھوڑا سا یہ کلیریفائی کیجیے گا, اس اسٹریٹجی سے حاصل کیا ہوا پھر خیبر پختونخوا کی حکومت کو؟ یہ تو زیادہ ان کے حق میں نہ ہوتا اگر خاموشی سے سب ہونے دیتے, اگر یہی مقصود تھا تو. اب تو معاملہ اتنا بگڑ گیا, اور بلکہ جس طرح سے اب ان کے اوپر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. دیکھیں 3 چیزیں بالکل واضح ہیں اور افسوسناک ہیں علینا. پہلی بات میں نے کہا کہ یہ حسن اتفاق تو نہیں ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے تیرا ویلی سے ہی چیف منسٹر کا چناؤ کیا ہے پورے کے پی کے میں سے. اس سے مطلب یہ کیا ان کو اس سے زیادہ کمپیٹنٹ, قابل, سنسیئر بندہ کوئی نہیں ملا تھا؟ تو یہ حسن اتفاق نہیں ہے کیونکہ ان کے انٹرسٹ ہے وہاں پہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں کی اکانومی کو میں نے آپ کو ایکسپلین کیا, وہ اکانومی ڈرگز پہ چل رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک تو ریلوکیشن وہاں ہر سال ہوتی ہے, اور چوتھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پیسے بھی ایلوکیٹ کر دیے 4 ارب جو کہ سر ایبسلیوٹلی آئی گاٹ دیٹ سر, ایبسلیوٹلی وہ آپ کا پوائنٹ مجھے سمجھ آ گیا تھا. میں یہ سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود ڈال دیا, میں ایگزیکٹلی یہی سمجھنا چاہ رہی ہوں نا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے خود اس کا اتنا بڑا مسئلہ کیوں بنا دیا. یہ تو ہو سکتا تھا کہ آرام سے اس معاملے کو ہینڈل کر لیتے, جب پتا تھا چلیں انہی کا انٹرسٹ ہے دونوں, تو سیاست کیوں کی اس معاملے کے اوپر؟ یہ تو بلکہ ان کے حق میں نہیں جا رہی, یہ سمجھنا چاہ رہی تھی میں. نہیں دیکھیں وہ خود بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن بہرحال انہوں نے ایک طرف سے وہ فنڈز بھی ان کی ریلوکیشن کے 4 ارب نکال لیے جو کہ سارے نچلی سطح تک گئے بھی نہیں ہیں, اور دوسری جانب انہوں نے فوج کے اوپر اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ایک بیانیہ بھی بنا لیا کہ جناب آپریشن ہو رہا ہے اس لیے ہم ریلوکیشن کر رہے ہیں اور اس لیے ان کو پیسے دینا ضروری ہے. تو آئی تھنک ہی ٹرائیڈ ٹو ہٹ 2 birds with 1 stone. This is very simple in my understanding. اوکے بھٹی صاحب. جی میں بالکل اتفاق نہیں کرتا محمد علی صاحب سے, یہ بات اتنی سادہ نہیں ہے. پہلے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ کیا انٹرسٹ تھے عمران خان کے وادی تیرہ سے ایک بندے کو نامزد کرنے کے لیے. چلو یہ بات تو نہ میں کر سکتے نہ محمد علی صاحب کر سکتے ہیں کہ وہ کتنے قابل ہیں, کتنے لائق ہیں, کتنے ذہین ہیں, یا عمران خان پارٹی کا ہیڈ ہے ان کی کا, اس کو حق حاصل ہے کہ وہ کس کو چنے, کہ کسی نالائق کو چنے یا لائق کو چنے. ہاں جب وہ چن لے تو وہ نالائقی کر دکھائے تو اس پہ تو بات ہو سکتی ہے,
اور اگر وہ صحیح پرفارم نہیں کر پا رہا اس پہ تو بات ہو سکتی ہے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جو پوسٹ کا سہیل افریدی اور پھر انٹرسٹ کیا ہیں، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اصل بات یہ ہے میڈم شیخ کہ سیاسی عدم استحکام اور آپریشن پر ون پیج پہ نہ ہونا دو مین وجہ ہیں اس سارے کام کی. نہ وفاق معصوم ہے نہ خیبر پختونخوا معصوم ہے، اور دونوں کی کوشش ہے وفاق اور خیبر پختونخوا کی کہ ایک فائر سے دو پرندے مار لیے جائیں. تو اس سارے چکر میں جو رل رہے ہیں وہ تیرا کے لوگ رل رہے ہیں، اور اس سارے چکر میں جو کسی کو اگر ایڈوانٹیج مل رہا ہے تو وہ دہشت گردوں کو مل رہا ہے. عمر چیمہ صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے. لینا جو آپ سوال پوچھ رہی تھی کہ ٹی پی گورنمنٹ نے اسے گین کیا بیسیکلی یہ ہے کہ وہ ٹریپ ہو گئے ہیں. یعنی پہلے میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ یہ 2024 سے آپریشن پلان ہو رہا ہے اور مختلف حربے استعمال کیے گئے، مختلف طریقے استعمال کیے گئے. ابھی جو ہے یہ کوئی ٹائمنگ ایسی تھی کہ جس میں ایک تو یہ تھا کہ اس دوران لوگ نقل مکانی بھی کرتے ہیں، پہلے بھی کرتے ہیں، تو 80% تک لوگ چلے جاتے ہیں سردیوں میں، تو اس دوران آپریشن بھی کر لیں گے اور لوگوں کو کمپنسیٹ بھی کر لیں گے. بہت زیادہ ایسا کوئی ڈسپلیسمنٹ والا ایشو اس طرح سے ہائپ کریٹ نہیں ہوگی. لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ ادھر اس دفعہ برف باری ہو گئی. بالکل صحیح. وہ برف باری ہونے کی وجہ سے جو ایک آپریشن انہوں نے کرنا تھا وہ آپریشن بھی نہیں ہو سکا. تو اس سارے تناظر میں یہ ہے کہ انہوں نے پیسے بھی جاری کر دیے، فنڈز ریلیز کر دیے، آپریشن ہوا نہیں ہے. اور اب جو ہے اب وہ یہ چاہ رہے ہیں اگر تو آپریشن ہو جاتا ہے تو شاید بات آئے گئی ہو جاتی. اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کیونکہ بار بار بات ان پر آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو لگ رہا ہے کہ جیسے طالبان کی نظر میں ہم ایکسپوز ہو جائیں گے. چیمہ صاحب آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں، چیمہ صاحب آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو رقم جاری کی گئی ہے یہ آپریشن کی مد میں کی گئی ہے. محمد علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ آپریشن کی مد میں نہیں ہے، یہ جو موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے نقل مکانی کرنی تھی ایگزیکٹلی PDMA کے بجٹ سے دی گئی ہے. یہ موسمیاتی نقل مکانی کے لیے ان کو دیا گیا ہے. ری لوکیشن فنڈ کہہ لیں نا اس کو. دی گئی ہے. نہیں میں یہ بات ہی نہیں کر رہا کہ یہ آپریشن کے مد میں جاری کی گئی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپریشن جو ہونا ہے اس میں وہ لوگوں کو بھی ادھر ان کا نہ ہونا ضروری تھا. تو لہٰذا یہ ٹائمنگ ایسی چنی گئی کہ ونٹر کا سیزن کے جس دوران وہ پہلے بھی نقل مکانی کرتے ہیں ان کو ساتھ یہ کمپنسیشن کا بھی پیکیج اعلان کر دیا گیا. یہ کے پی گورنمنٹ نے کیا. سر یہ ہمیں کیسے پتا ہے کہ یہاں پر آپریشن ہو رہا ہے؟ کیونکہ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں پھر کنفیوزڈ ہوں معذرت کے ساتھ، اس لیے کیونکہ محمد علی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپریشنز کی حیت بالکل مختلف ہے. جو آپریشنز ہونے وہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، ان کے لیے تو الگ سے بھی نہیں کرنے کی ضرورت ہے، آبادی کو نکالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اطلاعات کے مطابق آپریشن کے لیے خالی کرنا تھا. یہ اطلاعات مجھے بتائیں سر، ایسی کیا تھی اور ایسا کیا آپریشن تھا؟ دیکھیں میں جو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق یہ ممکن نہیں تھا. آپ کو پتا ہے کہ میں آج کئی جو کے پی گورنمنٹ کے لوگ ہیں ان سے بھی میری بات ہوئی ہے، جو آفیشلز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ لوگ آ چکے ہیں افغانستان سے یا مختلف نیشنلٹی سے وادی تیرا میں کہ ادھر آبادی کی موجودگی میں یہ طے کرنا کہ یہ کون ادھر سے لوکل ہے کون نہیں ہے لوکل، یہ بہت مشکل کام ہے. یہ ماضی میں ایک اٹیمپٹ ہوئی، ماضی میں یہ ہوا کہ ڈرون بیسڈ آپریشن بھی ہوئے، لیکن یہ ہوا کہ اس دوران سویلین کیجویلٹیز بھی ہوئی. تو اس دوران سبق یہ ملا کہ یہ ممکن نہیں ہوگا اس طرح سے آئی بی او کا کہ ہم یہ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیسے کریں گے. وہ آپ نے ساری کی ساری آبادی کو اٹھا کے کہیں اور بھجوا دیا. That also doesn't make sense sir. محمد علی صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں صرف 2 جملے کہنا چاہ رہا تھا. سر ایک سیکنڈ، چیمہ صاحب اپنا جملہ کمپلیٹ کر لیں پھر I'll come to you. پلیز مختصر کریں گے because we're short on time. چیمہ صاحب میں آپ کو یہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے بھی کہ آبادی کا ایشو اگر آپ اس کو اس طرح سے انڈرسٹینڈ کریں کہ یہ پہلے بھی ڈسپلیس ہوتے ہیں، لوگ ونٹر میں جاتے ہیں، 80% لوگ ادھر سے نکل جاتے ہیں. آئیڈیل ٹائم تھا کہ آپ آپریشن کر لیتے، لیکن آئیڈیل ٹائم میں یہ کیلکولیشن نہیں تھی کہ اس دفعہ برف باری ہو جائے گی. یہ نہیں ہے. اوکے اچھا محمد علی صاحب جو بھی آپ بات ایڈ کریں گے پلیز وہ بھی کیجئے گا، اور ساتھ میں ہمیں یہ بھی بتائیے گا یہ جو کنفیوژن ہے اس کے اوپر کلیئرٹی کی، کیونکہ کنفیوژن کریٹس کیوس، یہ کسی کے بھی حق میں نہیں ہے. اس کے اوپر کلیئرٹی کے لیے کیا ہونا چاہیے اب؟ جی دیکھیں میں اس کو کلیریفائی کر دیتا ہوں دوبارہ. دیکھیں وہاں پہ لارج اسکیل میں جو ملٹری آپریشن ہے
اس کی نہ ضرورت ہے نہ فائدہ ہے نہ خواہش ہے نہ ارادہ ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ وہاں پہ جو 19,000 گھر ہیں وہاں پہ 6 آرمی کی یونٹس ڈپلائیڈ ہیں آلریڈی جو انٹیلیجنس بیس آپریشن کر رہی ہیں. کوئی اور فوج آنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ انٹیلیجنس بیس آپریشن روزانہ 200-250 آپریشن وہاں پہ کیے جا رہے ہیں. اس کا نقل مکانی سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ پہلے بھی ہو رہے تھے. نمبر 1. نمبر 2, جو دہشت گرد ہیں وہ 3 طرح سے وہاں پہ رہ رہے ہیں. وہاں پہ لوگوں کی شادیاں بھی ہیں, وہاں پہ ان کی پاپی کلٹیویشن کو وہ سیکیورٹی بھی پرووائڈ کر رہے ہیں ان کے پاپی گروورز کو. تیسرے, کچھ لوگوں کے گھروں پہ انہوں نے قبضہ بھی کیا ہوا ہے زبردستی, اور کچھ لوگوں کے ساتھ وہ ولنگلی بھی رہ رہے ہیں, آئیڈیولوجیکل سمپتھی بھی ہے. تو یہ چاروں فیکٹرز ہیں. اس میں کوئی لارج اسکیل آپریشن نہ پاسبل ہے نہ یوزفل ہے. وہاں فوج آلریڈی موجود ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو نیچر آف آپریشن ہے وہ انٹیلیجنس بیس ہے. ایک انڈیویجول کو انٹیلیجنس کی بیسس پہ آئیڈینٹیفائی کر کے وہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں. تو اس میں کوئی لارج اسکیل آپریشن کا فوج کو بھی کوئی فائدہ اور خواہش نہیں ہے. تو یہ صرف بلیم کرنا اور اس کو ایکسکیوز بنانا, ری لوکیشن کے لیے پیسے جو ہے وہ لینا, اور پیسے جو ہے پی ڈی ایم اے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے بجٹ سے دیے گئے ہیں. تو یہ 2 باتیں کلیئر کرنا ضروری تھا. وہاں پہ کوئی آپریشن پلان نہیں ہے اور نہ اس کی ضرورت ہے. ہاں, کل کی اطلاعات کے مطابق جو لوگوں کو برف میں پھنسے ہوئے ہیں اس کے لیے پاک فوج کام کر رہی ہے ان کو ریلیف اور ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. اس ڈیبیٹ کو یہیں پر وائنڈ اپ کرتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ جو سارے کے سارے معاملات ہیں اور سوالات ہیں اس کے اوپر کلیئرٹی آئے گی. بہرحال ہمارے پینل کی آپ نے رائے سنی, اکثریت یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت تک وفاق کے موقف میں وزن لگ رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, پھر آپ کے سوالات کے ساتھ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. یوٹیوب پہ آپ لوگوں نے جو سوال بھیجے تجزیہ کاروں کے سامنے رکھتے ہیں. ریما, آپ سے پہلا سوال, اور یہ انتہائی تشویشناک ایشو ہے. گزشتہ ہفتے مولانا فضل الرحمان نے فلور آف دا ہاؤس سے کہا تھا کہ جو کم عمر شادی پر ممانعت کا بل ہے وہ اس کو نہ صرف مانتے نہیں ہیں بلکہ اس کی کھلم کھلا خلاف ورزی کریں گے اور خود سے آرگنائز کروائیں گے کم عمری کی شادیاں. آج حافظ حمداللہ کہتے ہیں کہ اگر ان کو غصہ آ گیا تو 16 سالہ لڑکی سے خود بھی شادی کریں گے اور قانون کو پاؤں تلے رون دیں گے. مولانا کو مشورہ دیا کہ اجتماعی شادیاں کم عمر بچیوں کی آپ اہتمام کریں. سوال یہ ہو رہا ہے حکومت کو اس کے اوپر کیا رد عمل دینا چاہیے؟ علینا, میں اتنے سخت الفاظ استعمال نہیں کرتی اس شو پہ, لیکن میرا خیال ہے یہ ایک سیکشول پرورژن کی ایک مثال ہے کہ آپ شادی کو اور آپ بچیوں کو دیکھتے ہو تو آپ کو ایک ایسی انسٹیڈ آف اے چائلڈ آپ کو نظر آتا ہے ایک پوٹینشیل برائڈ, اور جب آپ شادی کا سوچتے ہیں تو آپ صرف سیکشول ریلیشنز کا سوچتے ہیں اور آپ کچھ نہیں سوچتے. تو ایک تو بہت ہم سب کے لیے پریشانی کی بات ہونی چاہیے کہ ہماری پارلیمان میں سیکشول پرورٹس جو ہیں, اور میں بہت رسپانسبلی استعمال کر رہی ہوں یہ الفاظ, وہ بیٹھے ہیں. مجھے ہمارے ملک کی بچیوں کے لیے خوف آتا ہے کہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں اگر انہیں غصہ آ جائے گا تو وہ 16 سال کی بچی سے شادی کریں گے. کون سے مذہب میں, کون سے اسلام میں یہ کہا گیا ہے کہ شادی کی وجہ ہو سکتی ہے غصہ یا قانون کی خلاف ورزی؟ کہیں پہ یہ نہیں لکھا, کہیں ہمارا مذہب یہ اجازت نہیں دیتا. بہت سے مسلم میجورٹی ممالک ہیں جہاں ایج آف میجورٹی یا شادی کی ایج ہے وہ 18 سال ہے بچیوں کے لیے. وہاں میں نے نہیں سنا کہ اس طرح کی باتیں ہوں کہ ہم کھلے عام خلاف ورزی کریں گے. شادی ایک مختلف چیز ہے, ریاست کا حق ہے کہ وہ ایج سیٹ کرے کیونکہ یہ سوشل ویلفیئر, فیملیز کے ویلفیئر کا اس سے تعلق ہے, بچوں کے ویلفیئر کا تعلق ہے. اس کا کوئی پیوبرٹی سے تعلق نہیں ہے. جو بالغ ہوتے ہیں وہ بایولوجیکل ایک فیکٹ ہے, لیکن آپ شادی کب کر سکتے ہیں؟ ریاست کو چینجنگ ٹائمز کے ساتھ ایوالو ہوتے ہوئے اس کی ایج لمٹ سیٹ کرنی چاہیے. اگر کوئی پارلیمنٹیرین خلاف ورزی کرتا ہے ان قوانین کی تو اس میں کلیئرلی ایک کرمنل اوفینس ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری حکومت اجازت دے گی کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کی؟ پہلی بات تو یہ ہے. تو اگر یہ کرتے ہیں, ابھی تو بیان ہے, لیکن اگر کرتے ہیں تو کیا اس پہ کوئی ایکشن لیا جائے گا؟ لیکن اس سے زیادہ تکلیف دہ بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو قانون سازی کرتی ہے وہاں پہ لوگ کھلے عام یہ بات کرتے ہیں کہ ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے, اور کانٹیکسٹ میں یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اگر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا ان کے کوئی رائٹس نہیں ہیں. تو پھر مطلب یہ تضاد نظر آتا ہے. بٹ علینا, یہ سیکنڈری بات ہے. سب سے امپورٹنٹ بات ہے اور یہ سمجھنے والی ہے کہ آپ پرورژن دیکھیں اس ملک میں, بچیاں, ان کو آپ بچوں کی طرح نہیں دیکھتے, آپ پوٹینشیل برائڈز کی طرح دیکھتے ہیں. تو بہت خوفناک بات ہے. اینڈ لیٹ می سے کہ پاکستان نے بہت اچھا کیا ہے کہ سندھ میں
بلوچستان میں اور اسلام آباد میں بچیوں کی بھی کم عمر کی شادی 16 سے آپ نے بڑھا کے 18 کر دی ہے. اب پنجاب کو بھی فالو کرنا چاہیے اور کے پی کو بھی فالو کرنا چاہیے, اور پھر ایسے اگر بیانات آئیں گے پھر حکومت کو اس کے خلاف ایکشن لینا پڑے گا اف ان پہ کوئی پریکٹس بھی ہوتی ہے. میں ایک چیز اور پوچھنا چاہتی ہوں, ایک تو قانونی اعتبار سے کیا یہ بغاوت پر اکسانے کے زمرے میں آتا ہے کہیں سے؟ کیونکہ اگین وہی نہ صرف یہ بہت جانے مانے لیڈران ہیں, مولانا صاحب ہوں یا پھر حافظ حمداللہ صاحب ہوں, بلکہ ایک مذہبی جو فالوئنگ ہوتی ہے وہ بالکل الگ, اور اس کی جو پابندی ہوتی ہے وہ بھی ایک بالکل الگ طریقے سے ہوتی ہے. تو کیا اس کو انسٹیگیشن کے زمرے میں لیا جا سکتا ہے؟ بغاوت میں نہیں کہوں گی, میرا خیال ہے سیڈیشن جو ہے اس کو مخصوص طرح سے پڑھنا چاہیے. حکومت کے اگینسٹ اس طرح سے ریبیلین تو نہیں اکسا رہے, لیکن اگر آپ چاہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں, ہم کچھ قوانین ہیں جو شاید اپلیکیبل ہوں کہ اگر آپ لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کریں. لیکن علینا یہ ایک چھوٹی بات ہے, ہر چیز کو صرف میرا خیال ہے ایک مایوپک قانونی لینس سے نہیں دیکھنا چاہیے. میرے لیے یہ ایک زیادہ سوچ آپ کو دکھاتا ہے کہ کس طرح کے لوگ خاص طور پہ مذہب کا استعمال کرتے ہیں اپنی پرورژن جو ہے وہ چھپانے کے لیے. میرے لیے تو یہ اس سے زیادہ ایک سبق ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ علیمہ عمر صاحبہ. آگے بڑھتے ہیں. علیمہ صاحب, آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ بسنت میں پتنگوں پر مقدس الفاظ, مذہبی مقامات یا کسی شخص کی تصویر لگانے پر مکمل پابندی لگا دی گئی ہے. کسی ملک یا سیاسی جماعت کے جھنڈے کی تصویر والی پتنگ پر بھی پابندی ہوگی. سر کیسا فیصلہ ہے یہ؟ بہت اچھا فیصلہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ بسنت کافی دیر بعد سے ہو رہی ہے, میرے خیال شاید 2008 کے بعد سے ابھی بسنت ہونے جا رہی ہے, اور انفارچونیٹلی 2008 سے لے کے ابھی تک پاکستان میں بہت کچھ بدل چکا ہے. معاشرہ جو ہے تقسیم در تقسیم ہو چکا ہے, اور اس تناظر میں میرے خیال یہ خدشہ موجود ہوگا کہ کوئی قیدی 804 کی کوئی پکچر لگا لے گا, زیادہ تر اسی کا ہوگا. لیکن انہوں نے اس کو ذرا ایک انٹیلیجنٹلی ہینڈل کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس میں ایک براڈلی کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی. بیسیکلی ہم تو اگر کوئی اور کسی ملک کا جھنڈا والا ہے کہ کس نے جھنڈا لہرانا ہے, مقدس کوئی تصاویر یا کوئی اس طرح کی وہ بھی نہیں کو کرتا. کئی لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے ان کے پولیٹیکل لیڈران بڑے مقدس ہو, لیکن سر آپ انٹیلیجنٹ اچھا ان کو مقدس سمجھ کے کریں, تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ ایک زیادہ یہ ان کو خدشہ موجود تھا جس کے تناظر میں انہوں نے کیا ہے. لیکن اوورآل یہ بسنت کو ایز اے کلچرل ایونٹ کے طور پہ منانا چاہیے, اور یہ کافی دیر بعد ہو رہا ہے تو بہتر ہے. یعنی کہ میں تو سمجھتا ہوں کہ بہتر ہے کہ یہ کہیں سیاست کی نظر نہیں ہو گیا. ادروائز یہی ہے کہ ہم جو ہے نا بسنت کی بجائے تصویریں ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ فلان ہے, اتنے جو پتنگیں جو ہیں کاٹی گئی ہیں یا اتنی اڑی ہیں ان پہ وہ تصویریں لگی ہوئی تھی, یا اتنے بندے جو ہیں وہ سر I'll play the devil's advocate. مجھے بتائیں اگر ایسا ہو بھی جاتا چلے تو کیا ہو جاتا؟ اگر کوئی اپنی دل کی خوشی کے لیے, خوشی کا تہوار ہے, سب اپنی اپنی خوشی کے لیے اس کو منا رہے ہیں ایز اے اسپورٹ, اگر کسی نے اپنے پسندیدہ لیڈر کی تصویر لگا دی تو کیا ہو گیا؟ اگر اپنے پسندیدہ پارٹی کی رنگوں والی پتنگ اڑا لی, وہ کٹ گئی پتنگ پیچا لگاتے ہوئے, تو کیا ہو گیا؟ تو کیا ہو گیا؟ ایسے کیا ہو گیا؟ سے ہی اٹھا رہی ہیں. لیکن میں جس تناظر میں بات کر رہا ہوں وہ ہو یہ سکتا ہے کہ ہماری توجہ بسنت سے کسی اور طرف چلی جانے تھی, اور بعد میں یہ پتا چلنا تھا جی کہ جو بسنت ہے وہ بھی ایک مزاحمت کا ذریعہ ہے. تو لوگ جو ہے مطلب زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا سر, ایک سیکنڈ سر, زیادہ سے زیادہ کیا ہو جاتا سر کہ نواز شریف اور خان صاحب کا پیچا لگتا تو وہ پیچے میں نواز شریف صاحب کی گڈی کٹ جاتی پتنگ, تو کیا ہو جاتا؟ اس سے بھی کیا ہو جاتا؟ کیا پتا ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ کاٹ دیتے. بالکل ایسا بھی تو ہو سکتا تھا, کاٹ دیتا. لیکن یہی ہے کہ میرے خیال ہے کہ اگر سیاست سے ہٹ کے اس کو ایک کلچرل ایونٹ کے طور پہ سیلیبریٹ کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے. سر ویسے آپ کے مطالبات اپنی جگہ پر ہیں, میرے مطالبات سر چلے اگر یہ کہتے ہیں تو میرے تو ذہن میں شرارت یہ بھی آتی ہے کہ نمبروں پہ پابندی نہیں ہے, تو کچھ پابندی سراسر لوگوں سے منسوب نمبر بھی ہیں, وہ تو لگائے جا سکتے ہیں.
शरारत करनी है तो फिर ये ले जी। खैर एक आइडिया दे दिया कि कितने लोग पिक करते हैं। चले चीमा साहब, आपकी राय सर आंखों पे। बहरहाल त्यौहार है, खुशी रहने देनी चाहिए थी, जिसको जो जैसे खुश होता है। लेकिन खैर हमारे चीमा साहब कहते हैं कि वो समझते हैं कि इससे सियासत बाहर निकल गई है इस त्यौहार से। आगे बढ़ते हैं जी। मोहम्मद अली साहब और इरशाद भट्टी साहब दोनों से सवाल करते हैं, और आप दोनों से एक ही सवाल हो रहा है कराची से मुताल्लिक। MQM ने मुतालबा किया कि कराची को विफाक के हवाले किया जाए, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कह रही है कि सिंध में मौजूदा बल्दियाती निज़ाम मौसर और मिसाली है। सवाल ये हो रहा है क्या मौजूदा निज़ाम में कराची का इंतज़ाम सूबे से लेकर विफाक के तहत करना मुमकिन है? भट्टी साहब की राय पहले जान लेते हैं। जी भट्टी साहब। मेरा तो आइडिया है मैडम शेख कि इन सब को कुछ अरसे के लिए, बल्कि साल 1.5 साल के लिए ट्रंप साहब के हवाले करें। ये जो हमारे लोग हैं इनको कुछ अरसे के लिए यानी ट्रंप साहब के हवाले कर दें, और वो इनको जहाँ रखना चाहते हैं, वेनेजुएला में रखना चाहते हैं, ग्रीनलैंड में, या क्यूबा भिजवाना चाहते हैं, या नई जो स्टेट कनाडा बनेगी उनकी नज़र में तो वहाँ भिजवाना चाहते हैं, जहाँ भी। लेकिन हमारी जान तो छूटे। अंदाज़ा करें आप कि ये बहस शुरू हुई है सानिया गुल प्लाजा से, और अभी तक इन्होंने इस तरफ आ ही नहीं रहे कि भाई बाकी बिल्डिंग्स, वो 500 इमारतें जिनके बारे में रिपोर्ट, आपकी अपनी रिपोर्ट ही है कि अगर आग लगेगी तो वो गिर जाएंगी, या वो सारी इमारतें जो 80% हैं जहाँ सेफ्टी का निज़ाम ही नहीं है, फायर सेफ्टी का। जी सर। या वो 90% इमारतें जहाँ हंगामी रस्ते ही नहीं हैं। कोई उस तरफ जा रहा है। अब आप अंदाज़ा करें कि ये MQM वाले 30-32 साल से इन्होंने कराची पे राज किया है। ये फारूक सत्तार साहब, वसीम अख्तर साहब खुद मेयर रहे हैं जी सर। और आज इनको ख्याल आया मुस्तफ़ा कमाल साहब को, मुस्तफ़ा कमाल साहब का दौर फिर भी निस्बतन बेहतर था, लेकिन आज इनको ख्याल आया है कि हम ये कराची को वफाक के हवाले कर दें। माशाल्लाह जी, आप अपने आपके दौर में तो सब कुछ मिसाली था, और पीपल्स पार्टी उससे आगे चली गई। उसने कहा जी कितना मिसाली और शानदार बल्दियाती निज़ाम है हमारे ख्वाबों में, जो जब हम रात को सोते हैं तो वो निज़ाम सर चढ़ कर बोलता है, तो पैडल टेनिस में बोलता है, या जब बारिश आता है तो उस वक़्त बोलता है, या जब तकरीरें करनी हो अंग्रेज़ी में उस वक़्त बोलता है। तो ये यानी वो कह रहे हैं बल्दियाती बड़ा मौसर निज़ाम है। भाई मौसर निज़ाम भी है, कराची में भी कोई मसला नहीं है। अब कम से कम अगली खुदा ना खास्ता किसी इमारत को सानिया गुल प्लाजा या गुल प्लाजा में तब्दील ना करें, और बाकी इमारतों की देखभाल कर लें। ये सस्ती और जो जज्बाती किस्म की बातें ये बाद में हम कर लेंगे। और अगर ट्रंप साहब के हवाले इनको नहीं किया जा सकता तो कराची, पता नहीं ट्रंप साहब की हम पे नज़र क्यों नहीं पड़ रही, कराची उनको पसंद क्यों नहीं आ रहा, ताकि हमारे मसले भी हल हो जाते। सर कुछ लोग कहते हैं ना कि इमरान खान साहब भी करिश्मा में ट्रंप साहब से कम नहीं थे, तो उन्होंने तो बड़े वोट्स लिए थे कराची से भी सर, उनके ज़माने में भी कुछ नहीं हो पाया था। पाकिस्तानी ट्रंप का अगर आप अभी भी लिए थे, अभी भी लिए हैं, अभी भी लिए हैं जी बिल्कुल। नहीं तो वो हो गए थे ना उनके मातहत, फिर भी कुछ नहीं हो पाया। जी बिल्कुल बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है। सैयद मोहम्मद अली साहब, सर आप किस तरह से देखते हैं इस प्रॉब्लम को? क्या वैसे मुमकिन भी है इस तरह से वफाक के मातहत करना एक शहर को? जी देखें, इसके 3-4 मेरे पहलू मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली बात ये है कि दुनिया में जितने बड़े शहर है वहाँ पे जो मेयर का निज़ाम होता है वो बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। दुनिया के जितने 20-30 बड़े शहर हैं, वो न्यूयॉर्क है, लंदन है, जकार्ता है, टोक्यो है, वहाँ पे मेयर का काम बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और वो लोगों के करीब भी होता है, एक्सेसिबल भी होता है, अकाउंटेबल भी होता है। और मैं समझता हूँ कि ये मॉडल जो है पूरी दुनिया में कामयाब और आजमूदा मॉडल है। तो बेसिकली तो मेयर का निज़ाम मैं समझता हूँ कि बेहतर होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, मैंडेट, रिसोर्सेज होने चाहिए। और ये जो दो सियासी जमातों के दरमियान पॉइंट स्कोरिंग की कोशिश है, या बैड गवर्नेंस के जो नुकसानात अभी हमने देखे हैं गुल प्लाजा की शक्ल में, उसके हवाले से अपॉर्चुनिटी निकालने की या दूसरे के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश है। मैं इसको आई एम सॉरी, आप भी कराची भी रहती हैं, लेकिन कराची के मकीनों के लिए एक कोई सिंसियर आइडिया नहीं समझता। ये सिर्फ इसका मकसद ये है कि रिसोर्सेज मेरे पास हों, पावर मेरे पास हो, और ब्लेम करने का इख्तियार मुझे दूसरी पार्टी को। इंतहाई अफसोसनाक है। थैंक यू सो मच आप तमाम हजरात का। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।